अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट। आज ईद की आमद है। ईद के हवाले से आपको कुछ बताना है हमने कि किस तरह से खाएंगे आप, किस तरह से गोश्त को जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और हस्पताल भी नहीं जाना पड़ेगा। पेंडेमिक की पंजाब में क्या सूरत हाल है और इसके अलावा हॉस्पिटल को किन रिफॉर्म्स की मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। आज हमारे साथ PTI का बड़ा ही काबिल चेहरा, बड़ा ही मेहनती चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम ज़रका तैमूर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं मैडम। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा बहुत मेहरबानी जी। अब आप मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था मैडम कि ये जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, एक स्वाइप आई ईद के बाद, छोटी ईद के बाद ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा लाहौर में बड़े ख़तरनाक हद तक केसेस आ गए। आपकी जो PRO हैं वो भी बड़ी मुतासर हुई हमने उनका, तो अब इस ख़तरा टल गया है या अभी भी एहतियात की ज़रूरत है? और पहले पेंडेमिक का बता दें हमें कि लाहौर में किस हद तक ख़तरनाक थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बात ये है कि पैंडेमिक पूरी दुनिया में, पैंडेमिक का मतलब ही है कि ऐसी वबा जो पूरी दुनिया में फैल गई, यानी इससे कोई बचा नहीं रहा और ये हमने देखा। लेकिन हमने ये भी देखा कि हर मुल्क ने इसको मुख्तलिफ़ तरीके से इसको लिया और मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी मुकाबला करने से रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ आए। तो एक तो बहुत बड़ी शाबाश है हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि जिन्होंने पहले दिन से कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन, यानी वो पहले दिन से कहते थे कि फुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग बहुत हैं, दिहाड़ी बाज लोग हैं जो डेली का काम करके अपनी बच्चों का पेट पालते हैं। तो उनकी वो जो सोच थी वो पूरी दुनिया ने उसको माना। ये बहुत बड़े एजाज़ और की बात है और इसी की वजह से अब यूनाइटेड नेशंस की सोशल और इकोनॉमिक फोरम की चेयर हमें मिल गई है 3 दिन पहले। तो ये देखिए कि आपका लीडर की सोच और उसका जाविया सही होने से दुनिया ने हमें मान लिया और उसके रिज़ल्ट हमने मुल्क में देख लिए कि कोरोना को हमने किस तरह से काबू पा लिया है। क्योंकि आपको और हमें पता है कि छोटी ईद से 5 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि सब कुछ खोल दो, तो वो ऐसा खुला कि उसके बाद लोग बीमारी के लोग भी बीमारी से एब्सोल्युटली, और ये मेरी जो PRO हैं ये भी उसी में बीमार हुई और ईद के बाद से ये मुझे नज़र नहीं आई 1.5 महीना। ठीक है। तो ये जो बात है कि ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है और आपकी जो एहतियात है वो करनी बहुत ज़रूरी है। इस ईद पे बड़ा अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि उन्होंने कहा है कि ईद से तजर्बा आ गया था पिछला। ठीक है। और अच्छा मैडम, ये जो आप कह रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक PTI का सारा फेस यही कह रहा है कि PTI के विजन के मुताबिक, एज अ डॉक्टर आप ये वाकई समझती हैं कि वाकई उन्होंने रोल मॉडल अदा किया है? ज़ाहिर है पढ़ी लिखी खतून है, इंटरनेशनल सतह पे भी नज़र रखती हैं, पब्लिकेशन भी आपके बेशुमार हैं, तो वाकई ये वज़ीर-ए-आज़म का विजन था कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के होने के नाते आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए वज़ीर-ए-आज़म का विजन था लेकिन उसने तो प्रैक्टिकली करके दिखाया ना जी। एक चीज़ आपके जहन में है वो आपके जहन में है, लेकिन उन्होंने तो प्रैक्टिकली, और आपको पता है कि आपके सारे जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो कह रही थी फुल लॉकडाउन करो। यानी पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन भी, इस्टेब्लिशमेंट भी और आपके सूबों के वज़राए आला भी यही कह रहे थे। तो लेकिन आपने किस तरह काबू पा लिया? आप देख लें साथ हिंदुस्तान में क्या हाल है, हमारे साथ है। अगर कोई कहे कि इस खित्ते में कम है तो आप हिंदुस्तान का हाल देखें, वहाँ क्या वबा फैली हुई, कितनी मुश्किल में वहाँ पे लोग डेली के वहाँ पे क्या हालात हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़बरदस्त है और ये अल्लाह ताला का बहुत करम है हमारे ऊपर कि जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को जो मदद भी मुहैया, और उनको किसी सियासी वर्कर के थ्रू पैसे नहीं गए, उनको बैंक के थ्रू पैसे गए। ये भी बहुत बड़ी ये है कि आपने अपने वर्कर को भी नवाजा ज़्यादा। कहाँ हमने अपने वर्कर, वो सारा बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का सारा डेटा है जो एहसास प्रोग्राम ने लिया है। वो उसको मैंने जाके देखा, वो तो सारा वो पुराना डेटा है। उसमें नए लोग मेरा ख्याल है अगर 100 में अगर 4 या 5% ही ऐड हुए होंगे तो वो तो सारा हम मेरिट पे हुआ है, मेरिट पे जितना कुछ इतने टाइम में हो सकता था वो हुआ है। देखिए जी, इस हुकूमत को भी सिर्फ 2 साल हुए हैं। ठीक है। इस हुकूमत पे शोर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी तवक्कुआत बहुत है और हम सोचते हैं कि सब अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है सब अच्छी चीज़ें करना। लाहौर की देखिए, अब हम हेल्थ के हवाले से सारे काम अगर आप देखें तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स जो मसीहा हैं उनको हमने सियासत पे लगा दिया, यानी डॉक्टर का काम है मरीज़ देखना, मरीज़ की फलाह बहबूद करना। हमने डॉक्टरों को उनके हकूक़ नहीं दिए, उनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया, उनको कोई तरक्की के
پڑھنے کے مواقع نہیں دیے, ٹھیک ہے, ان کو ہم سڑکوں پہ لے آئے, اور یہ تو پچھلے 10 سالوں سے ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کی تربیت ہی یہ کی ہے کہ تم نے تو وہ چیزیں پھر ظاہر ہے رزلٹ تو ان کے آئیں گے. پیرامیڈیکل سٹاف کا ہم نے سروس سٹرکچر نہیں دیا, ان کو ہم نے عزت نہیں دی. پاکستان میں نرسنگ کی اشد قلت ہے, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے نرسز کو عزت نہیں دی, ہم نے ان کو مقام نہیں دیا. اگر ہم ان کو مقام دیں, عزت دیں, تو نرسنگ اور نرسنگ کے سکولز بنائیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم اسی طرح بہتر ہوگا. پھر کمیونٹی لیول پہ جا کے ہم چیزوں کو بہتر کریں. جی, بڑے اہم پروفیسر سے میری بات ہوئی اسی ٹاپک پہ. پروفیسر عامر عزیز, میں نام لے لیتا ہوں, ان کا انٹرویو کیا میں نے کچھ دن پہلے ان کا. تو ان سے میں نے جب یہ سوال پوچھا کہ یہ بائی ڈی اے ہونی چاہیے, ڈیسائیڈ کہ آپ کا اسٹرکچر نہیں ٹھیک, آپ کو تنخواہیں نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک, آپ کو پی پیز نہیں مل رہی, کیا ڈاکٹر جو حلف لیتا ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے ایز اے ڈاکٹر, آپ کیا کہتے ہیں؟ تنظیمیں سیاسی ہونی چاہیے ڈاکٹروں؟ دیکھیں جی, اگر آپ نے سیاسی تنظیمیں رکھنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یونیورسٹیز میں بحال کریں, اگر آپ نے کرنی ہے. دیکھیں نا, کسی قاعدے سے آپ چلتے ہیں نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سٹیل مل میں بنا دیں اور یونیورسٹی لیول پہ آپ نہ بنائیں. تو آپ کو کوئی قاعدہ لے کے چلنا ہے. دنیا میں ہر کام ہم بغیر سوچے سمجھے جو جدھر ہو گیا جتھے ہو گیا اتھے کر لیتا, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اس طرح اسی لیے ہمارا ملک اتنے انتشار سے گزرا ہے, اور گزرتا رہے گا جب تک ہم اپنی سوچ تبدیل نہیں کریں گے, جب تک ہم کام چھلانگ مارنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا شروع نہیں کرتے. تو اب وقت ہے کہ ہم سوچنا شروع کریں اور ایک قاعدے ضابطے سے چلیں, ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو سروس اسٹرکچر بنایا ہے اور یہ جو بورڈ بنائے ہیں ہاسپٹلز کے, ان کے خلاف بڑی شد و مد سے ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے واضح آ رہی ہیں کہ یہ جو ایکٹ بنائے گئے ہیں ہاسپٹل کو چلانے کے لیے, گرکی ٹرسٹ ہاسپٹل کا چیئرمین کہتا ہے کہ اسی طرح کا سروس اسٹرکچر ہمارے ہاسپٹل میں بہترین کام کر رہا ہے. تو ڈاکٹروں کو کیا مسئلہ ہے, وہ کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے, اس سے ہماری نوکریاں اور سارے معاملات ختم ہو گئے. دیکھیں, آپ کو یاد ہے نا پچھلے سال لاہور میں کیا ہوا تھا, ڈاکٹرز اور وکیلوں کا کلیش ہوا, لڑائی ہوگی سخت قسم. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے, میں تو وہاں گئی تھی, وہاں پر ادھر آئی سی یو میں لوگوں کی پائپیں کھینچی گئی تھیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر لوگ شہید ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. اب آپ ہمارے ملک کا نظام دیکھ لیں کہ اس کے بعد کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہ کیس ہوا, نہ لاہور بار نے, نہ پاکستان بار نے, کسی نے اس چیز کے اوپر ایکشن نہیں لیا. مذمتیں سب نے کی, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کلپریٹ کو پکڑا نہیں گیا. صحیح کہہ رہی ہیں. جو بھی دیکھیے, یہ کام اس طرح نہیں ہوتے. آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بھی حقوق ان کو ملنے چاہیے. بالکل. آپ ڈاکٹرز کو ان کا سروس سٹرکچر دیں, ان کو ان کی تنخواہیں دیں, آپ ان کو حقوق دیں ان کو. جب لوگوں کو حقوق ملیں گے تو وہ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. اسی طرح وکیلوں کو بھی کسی دائرے کار میں رہنا ہے, اس کے بغیر تو اگر آپ ان کو مادر پتر آزاد اور شترے بے مہار کر دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. سو ہر ملک میں آپ کی سوسائٹی جو ہے اس کو کسی قاعدے ضابطے میں رہ کے اپنی لمٹس میں رہ کے کام کرنا ہے. جب لمٹس, آپ کو لمٹس بنانی پڑیں گی دوبارہ سے, اور آپ کو اگر کوئی لمٹ کو فالو نہیں کرتا تو سزا اور جزا کا سسٹم آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. یہ جو بنایا تھا نظام, وہ آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو دیا؟ لیکن جی, میں بالکل سپورٹ کرتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ بیٹھ کے اس میں مذاکرات کریں اور ایک باہمی فیصلہ کریں جس سے کہ دونوں پارٹیاں خوش ہوں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, تو یہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم اپنے عوام کو, اب صحت سہولت کارڈ بھی ہو گئے, وہ بھی آپ نے لاکھوں کے حساب سے خاندانوں کو دے دیے, اور اس میں انڈور کی فیسلٹی ہے کہ آپ جو اگر خدا, کیونکہ غریب خاندانوں کا یہی دیکھا گیا کہ جب کوئی بیماری گھر پہ آتی ہے تو گھر بھی بیچتے ہیں, زمین بھی بیچتے ہیں, اور جو کوئی ان کے پاس, اور پھر قرضے لے کے ساری زندگی کے لیے اس کے نیچے دبے رہتے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے صحت سہولت کارڈ میں یہ کہا ہے کہ لوگوں کو 7 سے 11 لاکھ تک کا کور ملے اگر ہسپتال میں داخلہ ہو. اب اس کی کیا وہ فعال ہے, اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں؟ اب نیت تو ہے, کام بھی کر لیا, لیکن اب کیا وہ اچھا ہو رہا ہے رزلٹ آ رہا ہے؟ تو یہ محنت طلب کام ہے, ان میں ایفرٹ کر کے ان کو جو غلط کام کر رہا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ ریکگنائز کریں. تو یہ سسٹم پورے ملک میں آہستہ آہستہ ہی رائج ہوگا. آپ کو پتہ ہے جس حالات سے ہم گزرے وقت لگے گا. جی ٹھیک ہے. اتنے بڑے میڈم بحران آگے پی ٹی آئی کے سامنے, کبھی چینی کا بحران, کبھی آٹے کا بحران, کبھی پٹرول کا بحران, اور اب وزیر اعلیٰ کا بھی بحران چل رہا تھا کہ پتہ نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, کب نکلیں گی پی ٹی آئی اس سارے کشمکش؟ دیکھیں جی, حضرت علی کا قول ہے
کہ جس آدمی کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت ہو نا وہ آدمی صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہی تو ہم اسی سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کو جو مافیاز ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ کیسے ہوگا ہماری تو آپ نے روزی روٹی بند کر دی, جو اوپر کی ہم نے کالی روزی روٹی لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے لوگ تو بولیں گے, لیکن اگر ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ استقامت سے صحیح باتوں پہ تو کیوں نہیں, جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. صحت کا نظام آپ کے لیے ٹھیک چل رہا ہے پنجاب میں؟ لاہور اتنا بڑا 2 کروڑ کی آبادی کا, اور باقی صوبوں سے بھی, باقی ضلعوں سے بھی, صوبوں سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں. ہاسپٹل ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے پاس. کیا انف رہے گا؟ نہیں, ایک ہاسپٹل کہاں, آپ کو پتہ ہے پنجاب میں 9 مختلف ہسپتال بن رہے ہیں, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں پورے پنجاب میں, پورے پنجاب میں. لاہور میں آپ دیکھیے سسٹم, آپ ہسپتال, بالکل ہسپتال بنانے کی لاہور میں ضرورت ہے, لیکن آپ کو کسی سسٹم سے کسی چیز کو, کوئی پرنسپلز کو فالو کر کے بنانا ہے. تو آپ کے جو ابھی رننگ ہاسپٹلز ہیں ان کی تو آپ پہلے کارکردگی ٹھیک کریں, اور ہمیں جو ایک ہم کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لاہور کے جو مسئلے ہیں ان کو سب سے پہلے ان کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے, نشاندہی ہو, پاکستان میں ہیلتھ کے ایشوز ہائی لائٹ ہو تو پھر اس کے بعد. اگر ابھی ہائی لائٹ کرنے میں چلیں گے 2 سال میں, پھر ہاسپٹل نہ بنے گا, نہ فنکشنل ہوگا. اگلی حکومت, پیچھے بھی دیکھا ہم نے کہ چودھریوں نے ہاسپٹل بنائے کڈنی کے اور دل کے, اور وہ چلتے چلتے آج آپ کو تختیاں لگانا پڑ رہی ہیں. تو کیا یہ اچھا کام ہو جائے کہ آج ہی یہ کمپلیٹ ہو جائیں اسی دور حکومت میں؟ ہو جائے گا, لیکن ہر کام کرنے میں, اسپیشلی جو کام آپ نے لانگ ٹرم, جو آپ ویژن کے ساتھ کرتے ہیں, وہ ایک دن میں نہیں ہوتے, ان کو تھوڑا سا ٹائم. ویسے ایز اے ڈاکٹر آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں پنجاب حکومت کو کہ لاہور میں اور پنجاب میں کم از کم کتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے؟ دیکھیے جی, اس کے آپ کو ایک پاپولیشن کے لیے ہاسپٹلز دینے ہوتے ہیں. پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری ہیلتھ کے ٹیئرز ہیں. ٹھیک ہے. سو پرائمری جس کے آپ ڈسپینسری یا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ ہر جگہ ہونا چاہیے, وہ ایک سرٹن پاپولیشن کو کیٹر کرے. سیکنڈری پھر اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں, اور ٹرشری ہاسپٹلز آپ کے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں پاپولیشن کے مطابق اس وقت تو پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ 10,000 کے پیچھے ایک ڈاکٹر ہے, اور پھر لاکھوں کے حساب سے آپ کے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. اور اب جب آپ, اور پھر ہیلتھ سروسز, تو یہ پاپولیشن کے حساب سے یہ پلاننگ کمیشن کا کام ہے کہ آپ کے پانی, صحت اور آپ کے جو ساری سہولیات وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں, اور پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور پاکستان کے چاروں صوبے اس کو لے کے چلیں. پنجاب کا صوبہ 11 کروڑ کی آبادی ہے, تو 11 کروڑ کے حساب سے آپ کے 36 اضلاع ہیں. 36 اضلاع میں اسی طرح سے پاپولیشن کے حساب سے آپ کے سینٹرز بننے چاہیے, اور جو بنے ہوئے ہیں ان کو فعال کرنا ضروری ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ کی بات کی, اور آپ نے کہا کہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو فعال کرنا چاہیے. بیسک ہیلتھ یونٹ میں کوئی اچھا ڈاکٹر جانے کو تیار نہیں ہے. اب انہوں نے کمپلسری کیا ہے کہ جو ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو جائے 4-5 ماہ ادھر لگائے, جو KPK والا نظام تھا. لیکن دور دار کے دیہات آپ دیکھیں, راجن پور, لیا, یا ادھر سیالکوٹ جو بارڈر پہ ایریاز ہیں جن پہ روز فائرنگ ہوتی ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ پہ کہیں لوگوں نے جانور باندھے ہوئے ہیں. ان کو کیسے فعال کیا جا سکتا ہے جب ڈاکٹر ہی نہیں جائے گا؟ کیا کہیں گے اس معاملے میں, اور کیسے ان کو لے کے جائیں گے؟ دیکھیں سسٹم آپ کا چلنا چاہیے نا. بیسک ہیلتھ یونٹ پہ ڈاکٹر ہونا چاہیے, لیکن بیسک ہیلتھ یونٹ کے ساتھ کوئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھی ہے, آپ کا DC بھی ہے. تو سارا سسٹم آپ کا فعال ہوگا تو پھر کام چلے گا. سارے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا پتہ چلے گا, اور پھر گاہے بگاہے ایک جگہ کو آپ پکڑیں گے, ایک جگہ کو آپ لیں گے. اسی لیے جو ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, انہوں نے 36 اضلاع کا پورا سسٹم بنایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ ایڈوائزری باڈیز ہوں ہر ضلع میں. وہ بھی فائنلائز نہیں ہوا, لیکن ان کی اپروچ بڑی معقول ہے, اور انشاءاللہ اس سے اچھے رزلٹس ملیں گے. چلیں انشاءاللہ اچھے رزلٹ ملیں گے. ڈاکٹر زرقا تیمور سہروردی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں ایک اہم ٹاپک کی طرف. عید پہ کھانوں کو کس طرح سے ہم پکائیں اور کھائیں کہ ہمیں ہضم ہو سکیں. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ڈاکٹر زرقا تیمور سے. ڈاکٹر صاحب, عید کا موقع ہے, لوگ کھائیں گے بھی, اور قربانی پہ غریب لوگ تو کہتے ہیں کہ یہی سال میں گوشت ملتا ہے. کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں معدے کو بھی, کیونکہ اسی عید پہ بڑا ہم نے دیکھا کہ لوگ ہاسپٹلس میں بڑا رش ہو جاتا ہے. تو کیسے اس طرح سے جانور کو, اور کرونا زدہ اس ماحول میں کیسے احتیاط کرنی چاہیے؟
دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ کہ اسی لیے تو مویشی منڈیاں بھی بند کی گئی ہیں، تاکہ کسی ایک جگہ پہ آپ لوگ جس نے دینا ہے وہ پیسے دے دے اور ایک جگہ سے سپلائی ہو آپ کی پراپر، جس میں کہ گوشت آئے لوگوں کو۔ جو لوگ بکرے کی قربانی کریں گے یا جو گوشت کھائیں گے، ان کو یہی ہے کہ جو سادہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ مثلاً آپ نے ہاتھ دھونے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، آپ نے لوگوں سے اپنا ڈسٹنس رکھنا ہے، یعنی یہ ماسک آپ نے پہننا ہے۔ اگر ایک کمرے میں بہت سارے لوگ اکٹھے نہ ہوں، اگر ہوتے ہیں تو اپنا 4-5 فٹ کا ڈسٹنس رکھیں اور ماسک پہن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک نیزے کا فاصلہ 5 فٹ رکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ زبردست ہے۔ اور اگر عید پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے خاندان میں بزرگ ہیں یا کوئی بیمار لوگ ہیں یا ایسے بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کسی طرح سے اسپیشل ہیں، تو ان کی آپ خاص خیال کریں، یعنی ان کو آپ دور رکھیں عام لوگوں سے، تو ان کو بھی ماسک ضرور پہنائیں، اور ان کے ارد گرد والے جو لوگ ہیں وہ اپنا ڈسٹنس رکھیں، زیادہ گلے نہ ملیں، گلے نہ ہی ملیں تو بہتر ہے، دور سے ہی ایک دوسرے کے لیے دعا کر دیں، وہ بہتر ہے۔ اور عید پڑھتے ہیں اور لوگ آپس میں گلے بھی ملتے ہیں، عید کی مبارکبادیں دیتے ہیں۔ لاہور ہے بڑا ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ دوسرے لوگ زیادہ آگے بستے ہیں، اب ادھر سے واپس بھی جائیں گے، پتہ نہیں کسی کو سمٹم ہیں نہیں ہیں، ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے جدھر جا رہے ہیں ادھر اپنے گھر والوں کو بچائیں اور ان سے اپنا ڈسٹنس رکھیں، ماسک پہنیں، حد الوسع ماسک پہنیں اور روزانہ نہائیں۔ جب ادھر سے جب پہنچتے ہیں وہاں پہ جا کے بس میں، خدا اگر سفر کر رہے ہیں تو اپنا کرسی ایک چھوڑ کے کسی سے بیٹھیں، بس سے اترنے کے بعد سب سے پہلے نہائیں، سب سے پہلے نہائیں، پہلا کام نہائیں، آپ کپڑے بدلیں، ماسک پہنیں اور اپنے گھر والوں کو ملیں، لیکن ان کو بھی بولیں کہ وہ بھی ڈیلی نہائیں اور ماسک پہنیں اور اپنا ڈسٹنس رکھیں، نہانے کے بعد ہی ملیں جا کے، جو بہتر، بالکل بہتر یہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کھائیں پئیں جو کچھ کرنا ہے، لیکن اپنا جتنا فاصلہ رکھ سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اور صفائی، میں یہ نہیں کہتی سارا وقت سینیٹائزر استعمال کریں، آپ ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، یہ بہت اچھا ہے۔ گرمی بھی ہے، روز نہانا، روز دن میں تو 3 دفعہ بھی نہا لیں، کافی نہیں ہے، گرمی ہے کافی، تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اور جو بیمار ہے اس کا علاج کرائیں، اور جو ضعیف ہے اس کا خیال کریں، اس کو دور رکھیں، ان کا خاص خیال۔ دیکھیے عید پہ ہم نے خوشیاں بانٹنی ہوتی ہیں، اس لیے جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ، ان کا خیال کریں۔ سارے اپنے کے اوپر، بڑا اچھا ہوا ہے اس دفعہ بند ہوا ہے، لوگوں کے کپڑے جوتوں کی شاپنگ رک گئی ہے، پیسے کو جیب میں رہ جائیں گے، وہ پیسے جیب میں رکھیں اور ان کو بچائیں۔ دوسرا، ہماری قوم کو بچت کی عادت ڈالنی چاہیے، بچت کریں، کیونکہ جب کرونا آیا تو سب پھانک تھے، جو امیر تھے وہ بھی پھانک تھے، جو غریب تھے وہ بھی پھانک تھے، کیونکہ ہماری قوم میں بچت کی عادت نہیں ہے۔ تو بچت کا ایک خاص اصول ہے کہ 10% اپنی تنخواہ کا ہر مہینے آپ نے بچانا ہے، بس، جیب تو ویسے ہی خالی رہتی ہے، اس کی فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ 1000 روپے کماتے ہیں تو 100 روپے آپ نے تنخواہ لیتے ساتھ ہی سائڈ پہ رکھ دینے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم بچانا شروع کریں گے تو ہماری آگے سے نسلیں بھی بہتر ہوں گی، اور خرچہ کرنے سے پہلے سوچنا شروع کریں، ایک دوسرے کی بھیڑ چال میں خرچے نہ کریں، بہت مشکل کام ہے یہ۔ عید کا موسم ہے، گوشت بھی لوگ کھائیں گے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، ہیٹ سٹروک بھی ہے، آج کل حبس بھی ہے، تو لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ اسکن کو اپنی کو بہتر رکھ سکیں اور اپنی باڈی کو بہتر رکھ سکیں؟ کیا دیکھیے جی، گوشت تھوڑا ہی کھائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، دہی کا استعمال کریں، گرمی ہے، دہی کھائیں، لسی پئیں، لسی تو ہمارا زبردست اثاثہ ہے، لسی پئیں اور پھر سو جائیں، لسی کے بعد تو نیند بہت اچھی آتی ہے نا، تو لسی پئیں اور سوئیں، انجوائے کریں، ریسٹ کریں، ریسٹ کے 2-3 دن ملیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں یہ عید دکھائی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ لوگوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے دن میں کینہ نہ رکھیں، محبت کریں ایک دوسرے سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں یہ سانس دی، یہ دن دیا، اور باقی اپنی محنت سے اپنی اس کے بعد دوبارہ سے کام پہ آئیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پروفائل کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں، لیڈیز ونگ کی آپ پریزیڈنٹ رہی ہیں، آپ نے بڑا کام کیا، متحرک ہیں آپ، ڈاکٹروں کا جو شعبہ ہے آپ کا میڈیکل کا، اس کو آپ دیکھ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا آپ نے اپنے گول سیٹ کیے ہیں اپنی زندگی کے ابھی تک، اور تحریک انصاف کو کیسے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ آپ کی توانائیوں سے اتنا مشہور نام ہے پاکستان۔ بڑی مہربانی جی آپ کی۔ بات یہ جی کہ میں نے تو اپنے والدین سے یہی سیکھا ہے کہ ہر روز، اور علامہ اقبال کا بھی قول ہے کہ آپ ہر روز یہ سمجھیں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہے
تو پھر کیا آج اگر میں مروں گی تو کیا میں سیٹسفائیڈ مروں گی؟ کوئی کام تو نہیں رہ گیا, کسی کا ادھار تو نہیں رہ گیا, کسی سے نفرت تو نہیں رہ گئی, کسی سے زیادتی تو نہیں کی. تو جس دن آپ اپنا حساب لوگوں کے ساتھ چکا کے, روزانہ کا حساب چکنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان اور تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ہے کہ جب میں مروں, مجھے کچھ ملے نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میں مروں تو مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے اپنا حق اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, خواتین کے لیے, معذور لوگوں کے لیے, کمزور لوگوں کے لیے جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کیا, اس سے بڑھ کے ادا کیا. اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں ان کے پاؤں کی خاک کے نیچے سے مطلب کہ ہمارا بھی کہیں ان کی وساطت سے ہمارا بھی کہیں نام آ جائے. بالکل ٹھیک. تو بس یہ, اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ چاہیے کیا؟ سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک مشہور ڈرموٹالوجسٹ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی کیوں آ گئی ہیں اور سیاست میں کیوں؟ دیکھیں جی, سیاست اصل میں بات یہ ہے کہ میرا صوفی خاندان سے تعلق ہے. میرے والد, میرا سسرال بھی صوفی خاندان سے, والد کی طرف سے سہروردی سلسلہ ہے, سسرال کی طرف سے چشتی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے نیک خاندان میں پیدا کیا, آگے سے بھی نیک لوگ ملائے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ہم سب ناچیز لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم کا, پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بچہ دیا جس کو ڈاؤن سنڈروم ہے. اچھا. جو کہ ایک خاص خصوصی بچہ ہے, اسپیشل بچہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ انعام ہیں, یہ اس کی میرے پہ مہربانیاں ہیں جو اس نے مجھے کی ہیں. بالکل. تو پھر ظاہر ہے میرا بھی کچھ بنتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو کچھ واپس دوں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب اس نے ان چیزوں کی طرف میری توجہ مبذول کرائی تو پھر میرا کام ہے کہ میں جو اس کا راستہ ہے, میرے خیال میں ہمارے ملک میں سیاست ہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی قوم کے لیے بہتری لا سکیں. اور کیونکہ اتنا انتشار, اتنے مسائل, اتنے سوچ کے مسئلے ہیں, ہماری 60% سے زیادہ اس وقت جو ہماری قوم ہے وہ 30 سال سے نیچے ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہی نہیں پتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے, سچ اور جھوٹ کا ان کو فرق ہی نہیں پتا. ان کو جھوٹ سچ لگتا ہے اور سچ جھوٹ لگتا ہے. تو یہ جب تک یہ سوچ کیسے ٹھیک ہوگی, یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ یہ تبھی ترقی کرے گی جب ہماری سوچ ٹھیک ہوگی. تو اس میں جو میرا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ڈال سکوں. بالکل ٹھیک ہے. روحانیت کی بات کی آپ نے, سہروردی سلسلہ, چشتی سلسلہ, بڑے سلاسل ہیں. تصوف کے حوالے سے, روحانیت کے حوالے سے کتنا بلیو ہے روحانیت؟ بہت بہت. دیکھیں جی, سب کچھ جو دنیا کا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اور اس کے دیکھیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے نظر آ رہے ہیں اس لیے آپ ہی ہیں اور میں ہی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ, آپ سوچیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جیسے ہی دعا کرتے ہیں فوراً کئی دفعہ آپ کا دل کر رہا ہے کچھ کھانے کو, آپ نے نہیں منگوایا, وہ خود ہی آ جاتا ہے. کسی سے ملنے کو دل کر رہا ہے, وہ آدمی خود ہی آ جاتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. یہ بالکل ٹھیک ہے. کوئی نظام ہے جو ہماری سوچ کو, جو دنیا کی جو شعائیں ہیں ان کے ساتھ ملاتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا روحانی سسٹم ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جس کو سائنسی طور پہ ہم کہتے ہیں, جس سے کہ ریڈیو ویوز, الٹرا ساؤنڈ اور آپ کی ساری انٹرنیٹ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کی کوئی چیز ہے جو روحانیت بھی ہے, ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ سسٹم اس کا چلتا ہے, ہم اسے دعا کرتے ہیں, اس کو پتہ چلتا ہے. ہماری نیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات, کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اب نیت تو ہماری چھاتی پہ نہیں لکھی ہوئی, تو کیسے پتہ چلتا ہے نیت کیا ہے؟ اور وہ جو ہمارا حساب کرتا ہے نیت کے مطابق کرتا ہے. تو پھر کوئی سسٹم ہے جو نیت کو پڑھتا ہے, تو وہ سسٹم جو ہے وہ روحانیت کا سسٹم ہے. اور اسی سسٹم نے ہمارا جزا اور سزا کرنی ہے. تو اس کے سامنے ہمیں سارا وقت اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ سسٹم ہمارا صحیح حساب اور احتساب. کامیابی کا پیچھے روحانیت کا کوئی عمل دخل تھا؟ فیضیاب ہے, روحانیت ہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کام کس سے کرواتا ہے, یہ اس کے کام ہے. عمر کے شروع کے حصے میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی, لیکن جیسے جیسے آپ زندگی گزارتے ہیں, آپ کا تجربہ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی 40 سال کی عمر پہ رسالت آئی تھی. یعنی وہ جب پیدا ہوئے تھے 8-10 سال کے تھے تو صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. تو نیک تو وہ پہلے دن سے تھے, ٹھیک ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا, لیکن رسالت 40ویں سال میں آئی.
تو وہ کیا چیز تھی جو 40ویں سال تک پوری ہوئی؟ روحانی ان کی. ہاں تو یہ انسان اور انسان کامل اور اشرف المخلوقات یہ بہت اونچی چیزیں ہیں جو روحانیت کے تھرو ہی آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اکڑا ہوا درخت کبھی پھلدار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. سو روحانیت صرف وہیں ہوگی جہاں عاجزی ہوگی. بالکل ٹھیک. عاجزی کے بغیر کچھ نہیں. روحانیت ناممکن ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ فیضیاب کن شخصیات سے ہیں, متاثر کن شخصیات سے؟ متاثر اللہ تعالیٰ کی ذات سے متاثر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت مجھے ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اسلام کو پھیلانے میں, اسلام کو کھڑا کرنے میں. حضرت فاطمہ ان کا بہت بہت مطلب ظاہر ہے ان کی بیٹی اور سارا سلسلہ آگے سے ان سے چلا. اور حضرت عائشہ, جتنی بھی ہماری میں مطلب خواتین کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں, رابعہ بصری ایک خاتون تھی. کیونکہ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا جزا اور سزا برابر رکھی ہے, اس نے کوئی فرق نہیں رکھا. تخفیف کوئی نہیں ہے. یعنی نیک کام عورت کرے یا مرد کرے اس کی نظر میں برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو خواتین کو عزت دلانا, ان کو عزت کے مقام پہ لے کے جانا اور ان کو اس بات کی ترغیب دینا کہ وہ اپنی عزت لے کے دنیا میں چل سکتی. بالکل ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت باتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے. میرے پاس آخری 2-3 منٹ ہیں. روحانیت کی طرف بات نکل آئی ہے. اب ذرا تھوڑا دنیاوی سطح پر آ جاتے ہیں. کیا ٹاسک ہے میڈم کے پاس اگلے 5 سال ملے ہیں, آگے کہاں دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو؟ اور یہ جو ٹاسک آپ کو دیے گئے ہیں بڑے اہم ٹاسک ہیں, ان میں آپ نے کیا پلاننگ کی ہے, ویژن کیا ہے؟ دیکھیے جی, ویژن تو ہمارا وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے. ٹھیک ہے جی. اور مشورے تو دیتی ہوں گے نا؟ جی مشورے دیتے ہیں. اب یہ ایک قدم چلنے والا ہے نا. ایک قدم کئی دفعہ 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے ہوتا ہے, کئی دفعہ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح چلے گا. لیکن استقامت اور اپنا نظریہ نہ چھوڑنا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹرگل ہے نا, جد و جہد جب تک جاری ہے جب تک انسان ہے. بالکل ٹھیک. جب جد و جہد ختم ہو گئی تو انسان بھی جد و جہد کی بات کی تو ایک عورت کے لیے پاکستانی معاشرے میں آپ تو چلیں کامیاب ہیں اور ماشاءاللہ ایک نام تھا, تو آپ کے لیے تو یہاں پہ ایک مقام بن گیا, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. ایک اگر عام گھرانے کی عورت کام کرنا چاہتی ہے اور آپ اس کو ظاہر ہے ڈیولپ بھی کرتی ہیں, ان کو لے کے بھی چلتی ہیں آگے, یہاں پہ تو آپ بیٹھی ہیں, لیکن جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں وہ کیا کریں, ان کے لیے کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی تیزی سے اوپر جاتا ہے, لیکن اسی طرح نیچے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. جو سچ کی تلاش ہے اور وہ آہستہ آہستہ گرتی پڑتی لیکن پہنچ جاتی ہے منزل تک. تو صبر, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ میں صبر کرنے والوں کے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو صبر, ان کو جوتیاں بھی پڑیں گی, ان کو اسٹرگل بھی کرنا پڑے گا, ناکامی بھی بار بار ہوگی. لیکن اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے, اور میرا سب کو یہی مشورہ ہے, میں نے خود اس پہ عمل کیا ہے, دنیا جانتی ہے کہ آپ صبر سے اپنے اصولوں پہ آپ قائم رہیں اور آپ سچائی کی تلاش میں رہیں. آپ کوشش کریں کہ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اپنی ذات سے بالا تر ہونے کی کوشش کریں. ہونا بہت مشکل ہے, کوشش کر سکتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں, اور یہ نہ جلدی نہ کریں, جلدی نہ کریں, شارٹ کٹ نہ مانگیں, محنت کریں, نیت اپنی درست رکھیں. سب سے پہلے نیت درست رکھیں, پھر محنت کریں اور لوگوں کو معاف کریں, اپنے آپ کو بھی معاف کریں. تو آہستہ آہستہ آپ پہنچ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا پھل نہ ملے. یہ تو میں آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ دنیا میں جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو اسی دنیا میں اس کا پھل ملتا ہے. بالکل 200%. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا رزق لکھا ہے, اور وہ رزق ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ جب وہ رزق آپ کو ملنا ہے تو آپ حلال سے لیں, حرام پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ حلال سے آپ کو وہ رزق مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کا لکھا ہے, یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم وہ حلال سے لیتے ہیں یا حرام سے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے. میڈم
آپ نے ڈبیٹ آر کی ٹیم کو وقت دیا, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر زرقا تیمور سہروردی کی گفتگو جانی. انتہائی باصلاحیت اور روحانیت سے قدرے مدلل گفتگو کرنے والی گفتگو آپ نے سنی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.